नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हर दफ़ा एक हफ़्ते के बाद जब मैं आपसे मिलती हूँ तो जब मुझे फ़ीडबैक मिलता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हम एक कुंबे की तरह हो गए हैं। यूँ लगता है कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करते हैं, जो लोग उसको सुनते सुनाते हैं, जैसे मैं अपनी क्लास में भी एवरी फ्राइडे जाती हूँ, तो मुझे एक लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दुनिया में एक और कुंबा दे दिया है जो एक दूसरे का दर्द समझने वाले होते हैं, एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। और फिर ये वही लोग होते हैं जिनसे आपको मोहब्बत सिर्फ़ इसलिए होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की खातिर मोहब्बत हो जाती है ना। वो जो हम दुआ कहते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युक़र्रिबु इला हुब्बका। तो ये लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जैसे वो दुआ कबूल कर लिया है कि वो एक पूरा कुंबा उस तरह से बन जाता है। तो आज हम इंशाअल्लाह सूरत अन-निसा करते हैं और उसकी आयत नंबर हम करेंगे 36, क्योंकि 36 आया हमने ख़त्म किया था लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक पूरी एक लिस्ट दी थी कि कौन से रिश्ते हैं। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जो शिर्क करने वाले हैं उसका मना किया कि देखो शिर्क अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी सूरत में उसकी माफ़ी नहीं होगी और वो नहीं करना। अब फिर एक पूरी लिस्ट 9 रिश्तों की लिस्ट बता दी कि ये वो रिश्ते हैं जिनके साथ मोमिन जो है उनको एहसान करना है ना, मुसलमान जो है उसको एहसान का दर्जे के साथ रखना है। देखिए हम सोचते हैं कि वो हमारे साथ अच्छे तो हम भी उनके साथ अच्छे हैं, वो तो सारे ही अच्छे होंगे जो आपके साथ अच्छे, आप उसके साथ अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे नेकी करने का नहीं कहा कि उनके साथ तुम नेकी करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। एहसान कहते हैं कि उसको हक़ से ज़्यादा देना। तो आप ज़रा वही बात लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आप थोड़ा सा सोचिए और एक लिस्ट अपने पास रखिए कि देखें कि आप अपने नौकरों के साथ एहसान का रवैया क्या इख्तियार करते हैं। अल्लाह का हुक्म है ना करने का, और हमने तो ये कहा कि हम तो मोमिन हैं, हम तो समेना व आताना करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर ये कहा क्या मेहमानों के साथ हम एहसान का दर्जा करते हैं, क्या जिनके साथ हम शेयर कर रहे होते हैं क्या उनके साथ हम एहसान का दर्जा रखते हैं, क्या हम अपने वालिदैन के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं, क्या हम अपने नेबर्स के साथ एहसान का दर्जा रखते हैं। और एहसान का दर्जा फिर एक एक अपनी चीज़ लिखिए, वन बाय वन एक एक ऑनली आदत लिखिए कि हाँ मैं उसके साथ ऐसा सलूक करती हूँ तो आई थिंक मैं उनके साथ एहसान का दर्जे पे हूँ। और अगर नहीं है तो फिर आप अपनी लिस्ट में देखिए और फिर लिखिए कि मेरा नेक्स्ट टाइम मैं ये करके इंशाल्लाह इस दर्जे पे पहुँच जाऊँगी। तो फिर आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में बार बार एक बात कहते हैं कि अफला तदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो, अफला ततफक्करून, तुम तफक्कुर क्यों नहीं करते हो। तो कुरान की आयत इसीलिए तो हैं कि जब हम पढ़ते हैं फिर हम ये सोचें कि अच्छा इस पे अमल कैसे है। अब तक मेरा जो ज़िंदगी में मैं जिस तरह से चल रही हूँ क्या वो उस तरह से है जैसे मेरा रब चाहता है। अब फिर अगर ये हम सोचेंगे तो तभी तो हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी ना, इंशाल्लाह। फिर कभी देखते कुरान के हकूक़ को अगर हम समझ आए ना, देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहली वही की कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि पढ़ अल्लाह के नाम से, कि कुरान पढ़ा जाएगा। फिर दूसरी दफ़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी कहा कि जब कुरान पढ़ा जाए तो उसको खामोशी के साथ सुनो। तो कुरान को सुनना भी कितना बड़ा अजर है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अफला ततदब्बरून अफला ततज़क्करून, कि तुम ज़िक्र क्यों नहीं करते हो, उसको समझो, उसको बयान करो। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो तदब्बुर क्या कहा, तो वही एक चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में चेंजेस लाएगी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हमने तो ये सुना है कि और पढ़ा भी है कि नमाज जो है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, कि नमाज जो है वो फहाशी से और मुनकर चीज़ों से दूर कर देती है। तो कई दफ़ा हम लोग सोचते हैं कि ये लोग तो इतने सालों से नमाज पढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है, तो फिर इनकी ज़िंदगी में से मुनकरात क्यों नहीं जा रहे। मुनकर क्या चीज़ें हैं जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया है। फ़हाशी क्या है कि उस हालत में आप घर से निकलते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म नहीं है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। तो हम इतने दिलेर हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہ کر ہی نہیں سکتے ایسے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو پھر ہماری نمازیں ہمیں کیوں نہیں روک رہی اس چیز سے؟ تو پھر سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، ہم قرآن کو اپنے دل میں اتار نہیں رہے، ہم اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ یہ جو احکامات ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ہم نے عمل میں لانا ہے۔ ہم تو صرف، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کبھی کسی درس پہ جاتے ہو، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، آپ آرام سے سنتے ہیں، اس وقت ایسی حالت ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اب جو بھی آج سے میں یہ کروں گی وہ کروں گی، آج سے میں اچھے کام کروں گی، تو اس وقت ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی آپ دنیا میں واپس آتے ہیں، اپنے گھر میں آتے ہیں، تو پھر ساری چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ عمل نہیں ہوگا نا تو پھر یہ سارا پڑھا پڑھایا، دیکھیں اگر ہمارے اعمال، تو آخر میں تو ہم نے، دیکھیں یہ سارا کچھ جو بھی ہے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بھیجا ہے تو عمل کے لیے بھیجا ہے نا، کہ اور جو ہمارے نیک عمل ہیں وہی ہم لے کے جائیں گے تو اس سے ہماری جان چھٹے گی، ہماری ہر جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، اور ہم نے چھڑوانا کیسے؟ اپنے نیک عمال دے کے۔ تو جو ہماری اس دنیا میں جتنے لمحے ہیں ہمارے پاس نا، وہی ہم نے کیش کروانے ہیں، اور عمل اگر ہمارے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے پاس کیا ہوگا؟ اگر ہم اس پہ جمیں گے نہیں تو دیکھیے ہمیں دیکھ کے کسی کو یہ لگنا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، کسی کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ اس کی اخلاق ایسا ہے کہ یہ مسلمان والا اخلاق ہے، اس کے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ مسلمان ایسے بات کرتے ہیں جو ان کو رب نے حکم دیا ہوا ہے، ان کی چال ایسی ہے کہ پتہ چلتا ہے یہ مسلمان ہے، ان کا پہننا اوڑھنا ایسا ہے کہ لگتا ہے کہ مسلمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کمپلیٹ پیکج دے دیا نا ہمیں قرآن میں، اور جب ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس کو جانیں گے، تبھی تو ہمیں محبت ہوگی۔ اب ایک ایک برائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اللہ جو ہے وہ ان اللہ لا یحب، نہیں پسند کرتا، من کانا مختالا فخورا، جو خود پسند ہوتا ہے اور فخر جتانے والا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں ہمیں کتنے لوگ ایسے ملتے ہیں جن کی باڈی لینگویج، ایون دو وہ کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی باڈی لینگویج میں وہ فخر کی چیز ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم سے تو ہمارے سامنے ایسے بات کی اور میں اس کو گھر پہنچا کے آؤں گی، اب نیکسٹ ٹائم اگر اس نے میرے سے یہ بات کی نا تو یہ میرے سے سن لے گی پھر اچھے سے، اس وقت تو مجھے جواب نہیں دینے آیا تھا، اب مجھے پتہ لگ گیا اگلی دفعہ میں نے اس کو کیا کہنا ہے۔ وہ فخر ہوتا ہے بندے کے اندر، وہ غرور ہوتا ہے کہ میری ذات، مجھے ایسے کہہ دیا کسی نے، کیسے کہہ دیا۔ آپ کبھی صبر کر کے دیکھیں کسی کی بات پہ تو پھر آپ کو کتنا مزہ آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انجوائے کیا کیجیے اس لمحے کو جس وقت آپ صبر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ دعا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں الذین، آیت نمبر 37 سورۃ النساء، الذین، وہ لوگ جو یبخلون، بخل کرتے ہیں، ویأمرون، اور وہ حکم دیتے ہیں، الناس، لوگوں کو، بالبخل، بخل کا، کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے بھی محبت نہیں کرتا۔ اب دیکھیں جیسے اللہ محبت نہیں کرے گا تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کی تو زندگی برباد ہوگی نا۔ اور اب بخل کا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ایک کویسچن آتا ہے، اچھا بخیل ہوگا تو وہ پیسے نہیں خرچ رہا ہوگا نا، تو وہ بخیل ہوگا، لیکن بخل جو ہے نا وہ، اس کی بہت ڈیفرنٹ فارمز ہیں، جیسے تفسیر میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ مال کا بخل ہے، کہ وہ چیز جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، ہم اس چیز کو خرچ کرنے سے روک لیتے ہیں۔ اب مال کا جو بخل ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز آسمان دنیا سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ جو ہے وہ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس کی کمائی میں برکتیں ڈال دے، اور جو لوگ بخل کرتے ہیں تو دوسرا فرشتہ ان کے لیے بددعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین اس کو برباد کر دے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں۔ اب ہم سوچیں کہ ٹھیک ہے اگر اتنی بڑی بات کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو برباد کر دے، تو کہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ بخل کیا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمت دی ہے اور اس کو خرچ کرنے کا جہاں پہ حکم دیا، اب دیکھیں ایک پوری لسٹ آپ کو دی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 9 رشتے بتائے
کہ کن کے ساتھ احسان کرنا ہے. اگر ان کو ضرورت ہے تو ادھر آپ نے اپنا مال خرچ کرنا ہے نا اللہ کی راہ میں. تو اللہ کی راہ میں جہاں پہ ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی سے آپ دیکھیں پورے قرآن میں جہاں پہ مال خرچ کرنے کا حکم آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ مال جو میں نے تمہیں دیا، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. وہ اپنا حق مانگ رہا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب دوسرا دیکھیں کہ وہ بخل کس میں ہوتا ہے، ہمارے عمل میں بخل ہو جاتا ہے. عمل میں بخل کیسے ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے ہمارے جسم کی، ہمارے پاس ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں جو چلتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں ہمارے گھر میں فار ایگزامپل، ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں، اور اسی کو آپ بڑا کرتے جائیں اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر والوں کے اراؤنڈ، اپنے رشتہ داروں میں. اس مثال کو لے لیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بزرگ ہیں. اب کئی دفعہ اتنی چھوٹی سی نیکی یہ ہے کہ سردیاں ہیں، آپ صبح اٹھے، آپ نے جلدی سے موزے پہن لیے، اور آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ گھر میں جو اگر ساس ہے میری، یا میری امی ہے، یا دادی ہے، یا نانی ہے، یا جو بھی ہے، انہوں نے ساکس نہیں پہنے ہوئے نا. کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ کیونکہ وہ جھک نہیں سکتے، وہ ساکس پہن نہیں سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی گھبرا کے آپ کو بھی نہیں کہہ رہے، اتنا تھوڑا سا لحاظ کر رہے. تو اگر آپ نے ساکس پہنے ہیں نا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی ساس اگر آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے ساکس تو نہیں ان کو پہننے، کیونکہ وہ جھک نہیں سکتی ہیں. آپ دیکھیے چھوٹی سی نیکی، وہ پاؤں کے ناخن نہیں کاٹ سکتے خود سے کیونکہ وہ جھک نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ ان کے پاؤں کے ناخن تو نہیں بڑے ہوئے. آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہم بڑی بڑی نیکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، اور ہم اس کے پیچھے ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں. ان کا تھوڑا سا مسکرا دینا، دیکھیں آپ کو، اگر آپ ایسی کام کرتے ہیں نا کہ جیسے اگر آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ کیونکہ آج کل سردیاں فار ایگزامپل، تو ان کو ٹھنڈ لگ رہی ہے تو چھوٹا سا کمبل لا کے ان کے اوپر رکھتے ہیں، وہ کتنے خوش ہو جائیں گے، ان کے دل سے کیسی دعا نکلے گی. یہ عمل کا بخل ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کرتے ہیں. ہم کوئی بزرگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے فار ایگزامپل، اور وہ پکا نہیں سکتے، ہم کبھی کھانا پکا کے ان کے گھر دے آئیں. کبھی کوئی بھی کسی لیول پہ آپ اگر اس کو سوچیں گے نا، عمل کا بخل کتنی بڑی بات ہو جاتی ہے. ہماری جب میں نہیں نا ختم ہوتی ہے کہ میں مصروف، میرے تو مرنے کا ٹائم نہیں، میرے پاس تو یہ وقت نہیں، میرے پاس وہ وقت نہیں، میں تو گھر سے نہیں نکل سکتی، میرے تو یہ نہیں ہو سکتا، اور آپ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. اتنی نیکیاں راستوں میں بکھری ہوتی ہیں، اور ہم لوگ آنکھیں بند کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب تیسرا بخل جو ہے نا، وہ عمل کا بخل ہوتا ہے، علم کا بخل ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہوا ہے نا، اس کو آپ کہیں کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی کوئی دوست ہے، وہ آپ سے پوچھتی ہے کوئی بات، تو آپ چھپا جاتے ہیں یا نہیں بتاتے. اگر آپ کو آسانی سے اس طرح سے سمجھ آئے گی، فار ایگزامپل آپ نے عالمہ کا کورس کر لیا ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کہاں سے کیا، تو آپ کو یہ لگے کہ میں اس کو بتاؤں گی تو یہ بھی اسی طرح سے بات کرنا شروع ہو جائے گی، تو پھر میری وقت ختم ہو جائے گی. ایسے ہو سکتا ہے. اب میں سے اگر بات سے لوگ ہیں، کیونکہ علم کا بخل جو ہے نا، وہ یہ بہت بڑا ہوتا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد اگلی آیت میں اس کے بارے میں حدیث میں آپ کو سناؤں گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تو آپ کو اس کا اچھے سے اندازہ ہو جائے گا. بنی اسرائیل کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ سب سے بڑا انہوں نے کہ بخل کیا کہتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ جو علم میں نے تم کو دیا ہے، ان کو تم نے دوسروں تک پہنچانا ہے. اور کون سا علم تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم تھا، ان کی توراہ میں تھا، یا ان کو دوسرے احکامات جو دیے ہوئے تھے وہ چھپا لیتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ ایک خامی جو ہے اتنی بڑی واضح کی، قرآن میں بتا دیا کہ دیکھو ان کا یہ بخل تھا. اب آپ یہ دیکھیے، اسی آیت کو آپ اپنے اوپر لیجئے کہ آج ہم مسلمان، اب ہم نکال دیں، ہم جب کرتے ہیں نا تو ہم پھر دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. آپ اپنے نام سے سوچیں کہ دیکھو فار ایگزامپل میں کہتی ہوں، آج عائشہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امتا اخرجت للناس، اے عائشہ تم بہترین امت ہو، تمہیں میں نے نکالا ہے، تمہیں میں نے پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا ہے، اخرجت للناس، تاکہ تم لوگوں کے ساتھ اپنا رویہ کیا رکھتی ہو، تمہارا کیا کردار ہے لوگوں کے ساتھ. اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی تلقین کرو گی اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرو گی اور ان کو برائیوں سے روکو گی. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جاب ڈسکرپشن بتا دیا ہر مسلمان کو، یہ میری اور آپ کی جاب ہے، ہم کر رہے ہیں پورا. یہ بخل ہے.
دیٹ از اے بخل، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا نا، وہ فرشتے جو دو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یا رب العالمین جو بخل کرتا ہے اس کو برباد کر دے، اس کا مال بھی برباد کر دے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے گا، جب ہمیں سمجھ آتی ہے تو ہماری ساری راستے ہمارے آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم بڑی بڑی نیکیاں ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم وہ کیسے کریں۔ اب چھوٹی نیکیاں اپنے گھر میں دیکھیں، آپ کے گھر میں کتنے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں، ان کے بچوں میں دیکھیں، پھر اس سے بڑے دیکھیں اپنے سسرال میں دیکھیں، اپنی نندوں میں، اپنے جیٹ جٹھانیوں میں، اپنے دیور میں۔ یہ سارے رشتے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے صلبی رشتوں کی بات کی ہے نا قرآن میں، وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسرال بھی دیا۔ یہ لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن میں۔ لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، سسرال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو بہو جو ہے اس کو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ وہ اپنی ساس کی خدمت کرے، یا سسرال کے بارے میں ایسے اس کو کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھیے وہ رب جو ساتھ والا نیبر جو ہے اس کے احکامات اتنے دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہونے لگ گیا کہ کہیں وراثت میں ان کو حصہ نہ دے دے۔ تو کیا گھر میں آپ کی جو ساس رہتی ہیں ساتھ، یا گھر میں کوئی نند ہے یا کیا، تو کیا ان کے حکم نہیں ہوں گے؟ ہم کیسے اسلام کو فالو کرتے ہیں، ہم کیسے اپنے مطابق چیزوں کو ڈھال دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا ہے۔